नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 34 यानी आयत नंबर 34। तवज्जो के साथ सुनिएगा। वा और इज़ जब कुलना हमने कहा लिल मलाइकती फरिश्तों को अस्जुदू तुम सजदा करो ली आदम अलैहिस्सलाम को फसजदू तो उन्होंने सजदा किया इल्ला सिवाय इबलीस के अबा उसने इनकार किया वस्तकबरा और तकब्बर किया वकाना और हो गया मिनल काफिरीन काफरों से। बमावरा तर्जुमा। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इबलीस के सिवा सब ने सजदा किया, उसने इनकार और तकब्बर किया और काफरों में से हो गया। अब इसकी तफसीर की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने इस आयत के बारे में क्या फरमाया है। रब्ते कलाम खलीफा की इल्मी बरतरी और शान के सामने कायनात के आला और मुकद्दस तरीन मखलूक मलाइका यानी फरिश्तों को झुकने का हुक्म। सजदा का हुक्म होते ही तमाम फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के हुज़ूर सरबसजूद हुए यानी उन्होंने सजदा किया, लेकिन शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एहतराम मकाम देखकर हसद और तकब्बर की वजह से सजदा रेज़ होने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि वो जुर्म पर जुर्म और गुस्ताखी पर गुस्ताखी करता चला गया। इस जगह इजमाल है कि जबकि दूसरे मकामात पर शैतान के इनकार की तफसीलात यूं बयान की गई। सूरत अल-इसरा की आयत नंबर 61 में आता है कि और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, इबलीस के अलावा सब ने सजदा किया और उसने कहा क्या मैं उसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया। और सूरत अल-आराफ की आयत नंबर 12 में आता है कि मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से और उसे मिट्टी से पैदा किया है। सूरत अल-हजर की आयत नंबर 33 में आता है कि शैतान ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कि इंसान को सजदा करूं जिसे तूने काली हुई सड़ी और खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। और सूरत अल-इसरा की आयत नंबर 62 में आता है कि शैतान कहने लगा यही वो है जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी है, अगर तू मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे तो मैं थोड़े शख्सों के सिवा इस आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद की जड़ काटता रहूंगा। सूरत स्वाद की आयत नंबर 82 में आता है कहने लगा तेरी इज्जत की कसम मैं इन सब को बहका दूंगा। हसद और तकब्बर वो बुरी चीज है जिससे इंसान के तमाम अमाल जाया हो जाते हैं और बाज़ औक़ात दुनिया में ही जिल्लत और रसवाई से दोचार होना पड़ता है। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकब्बर का मफ़हूम और इसके नुकसानात यूं जिक्र फरमाए हैं। आप इसको गौर से सुने कि किताबुल ईमान में आता है कि तकब्बर हक बात को छुपाना और लोगों को हकीर जानने का नाम है। क्या है कि तकब्बर हक बात को छुपाना यानी सच्ची बात को छुपाना और लोगों को हकीर जानने का नाम है, यानी लोगों को लो समझना, अपने से ज्यादा लो और हकीर समझना। अच्छा, सही मुस्लिम की हदीस में आता है हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर हुआ वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आप देख लें कि इस हदीस में बता दिया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि राई का दाना तो छोटा, कितना छोटा होता है राई का दाना, जिसे मस्टर्ड सीड कहते हैं, वो छोटा सा होता है। तो अगर उसके बराबर भी तकब्बर हुआ तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो इस हदीस को देखें और अपने आप को चेक करें और पूछें अपने आप से
کسی بھی بات پر کہیں میرے اندر غرور، تکبر، پراؤڈنس تو نہیں ہے. کسی بھی چیز پر، اپنی ابیلٹی پر، اپنے گھر پر، اپنی اولاد پر، اپنی کسی بھی کہ میں کسی سے بہتر ہوں، تو یعنی تو پھر اگر تکبر سے بچیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ میں عاجزی، انکساری والی زندگی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اچھا آگے ہے حدیث آتی ابو داؤد کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اب دیکھو اس حدیث میں کیا بتایا کہ حسد یعنی جیلسی، حسد کسی سے بھی نہ کرو کہ وہ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ نیکیوں کو آپ ایسے کھا جاتا ہے. مثال دی گئی، کبھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی سوکھی لکڑیاں کو جب آگ لگتی ہے تو کتنی جلدی سے آگ لگ جاتی ہے اور کتنی زیادہ آگ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اس طرح آپ کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھو کہیں حسد یعنی جیلسی ہمیں کسی دوسروں سے تو نہیں ہے. تو اگر ہم اگر دیکھیں کہ حسد ہم کرتے ہیں، اگر دیکھو آپ یہ سوچو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، نعمتیں عطا کی، خوبصورتی عطا کی، علم عطا کیا، خوشیاں عطا کی، اولاد دی، دولت دی یا کسی بھی قسم کی کوئی نعمت دی تو اس کو اللہ نے دی، تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے اور ہمیں کبھی بھی زندگی میں نہ حسد نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بری بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور کل امت مسلمانوں کو، ہماری اولادوں کو، کیونکہ اس سے ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اچھا آگے ہے ایک اور حدیث آ رہی ہے ابن ماجہ کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے. جو ان میں سے کوئی ایک مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا. یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، تو جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا. اور ایک اور حدیث آ رہی ہے کہ اس میں حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں نے ہرا گیا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو بادشاہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے زیادہ لائق ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے عرض کیا میں نے ہرا یعنی ایک جگہ کا نام ہے میں دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ حقدار ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلائیے اگر تم میری قبر کے پاس گزرو تو کیا اسے سجدہ کرو گے؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا ایسے نہ کرو، اگر میں نے کسی کو کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کا عورتوں پر جو حق رکھا اس وجہ سے عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کے سامنے سجدہ ریز ہوں. جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی وسعت و علم اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو پروردگار عالم نے انہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. سجدہ کا لغوی معنی ہے تذلل یعنی خشوع خضوع، یعنی شریعت میں اس کا معنی ہے پیشانی کا زمین پر رکھنا. اور بعض علماء کے نزدیک یہاں سجدہ لغوی کے معنی سے مراد فرشتوں کو ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن جمہور علماء کے نزدیک شرعی معنی جو مراد ہے یعنی فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے پیشانی رکھ دیں. اب اس سجدہ کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ پیشانی جھکانے والا یہ اعتقاد کرے کہ جس کے سامنے میں پیشانی جھکا رہا ہوں وہ خدا ہے تو یہ عبادت ہے، یعنی اگر اللہ ہے تو وہ یہ عبادت ہے. اور یہ بھی کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں، بلکہ انبیاء کی بعثت کا مقصد اولین تھا یہی کہ وہ انسانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دے اور دوسروں کو
اور دوسروں کی عبادت سے منع کریں۔ تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جس چیز سے روکنے کے لیے انبیاء تشریف لائے اس فعل کا ارتکاب خود کریں یا کسی کو اجازت دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی عزت احترام کے لیے ہو، عبادت کے لیے نہ ہو، تو اس سجدہ کو سجدہ تحیہ کہتے ہیں۔ یہ پہلے انبیاء کرام کی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ اب تعظیمی سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ تو یعنی کہ جو سجدہ کرنا ہے تو کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے مسائل بیان کیے؟ نمبر 1 یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یعنی اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار اور تکبر کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ دیں تو جو اس سے انکار کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار اور تکبر کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اب کیا بتایا گیا کہ تفسیر میں کہ سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا۔ تکبر کرنا فرعون اور اللہ کے باغیوں کا طریقہ ہے۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 39 میں ہے، اور مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تکبر کرنے والے کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، اور جو متکبر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اب اس آیت سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے، بہت بڑا لیسن ملتا ہے اپنی زندگی میں کہ دیکھو قرآن ایسی چیز ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا تو یہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے، یعنی انسان کی زندگی کا لائف سٹائل جو ہوتا ہے اس میں یہ باتیں اپلائی ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے پڑھیں گے تو ہی ہمیں عمل میں لا سکیں گے نا۔ اگر ہمیں اس بک کو پڑھتے نہیں سمجھتے نہیں تو کیسے عمل آئے گا؟ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو یہ قرآن کا دین، قرآن کا علم عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے سب مسلمانوں کو، کل امت مسلمانوں کو، کہ وہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، پھیلائیں۔ اچھا، اب آیت نمبر 35 پڑھ لیتے ہیں۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم علیہ السلام، اسکن تم رہو، انتا تم، وزوجکا اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا یعنی اس جنت میں سے، اس میں سے، رغدن اطمینان سے، حیث جہاں، شئتما تم چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہذہ اس، الشجرۃ درخت کے پاس، فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو فاور کھاؤ، یعنی جو کچھ چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں کہ ربط کلام، یعنی مسجود و ملائکہ بننے کے بعد آدم علیہ السلام کے جنت میں قیام کا انتظام کیا گیا اور خاص درخت سے احتیاط کا حکم دیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ آدم تو اور تیری بیوی جنت میں قیام کرو اور اس درخت کے سوا تم جو چاہو کھا پی سکتے ہو، ہاں اگر تم اس کے قریب چلے گئے تو ظالموں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے۔ جنت میں رکھنے کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ جنت کی سہولتوں، بہاروں اور نعمتوں کو اچھی طرح دیکھ لیں اور ان سے لطف اندوز ہو لیں، تاکہ دنیا کی عارضی نعمتوں کو جنت کے مقابلے میں خاطر میں نہ لائیں اور دوبارہ یہاں آنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2 یعنی ایک پہلی بات بتائے گی جنت کے بارے میں، یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کتنا کلیئر بتاتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو کیوں جنت میں بھیجا، یعنی بتایا کہ جنت، یعنی اللہ نے ان کو بتایا تاکہ دیکھو ہم سب کو بھی پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بھیجنے کا کیا مقصد تھا۔ نمبر 1 یہ بتایا کہ وہ جہاں سے دیکھیں جنت کیسی ہوتی ہے، وہاں کی بہاریں، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی سارا کچھ چیزیں کیسی ہوتی ہیں، پھر انہیں یعنی شوق ہو، خواہش ہو دوبارہ اس میں آنے کی۔ نمبر 2 شاید یہ اس لیے بھی موقع دیا گیا کہ وہ آسمانی نظام کا براہ راست مشاہدہ کر سکے تاکہ بحیثیت خلیفہ زمین کے انتظامات کرنے میں انہیں سہولت رہے۔ نمبر 3
بطور آزمائش اس درخت سے اس لیے منع کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منع کردہ امور سے بچنے کی تربیت پائیں اور غلطی ہونے کی صورت میں معذرت کا رویہ اختیار کریں۔ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو چیزوں سے اللہ نے منع کیا یعنی اس سے رک جانا ہے جس سے ہماری تربیت ہو، اور دوسرا یہ کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس کی معافی مانگ لو۔ نمبر 4، اس میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں شیطان کی عداوت اور دشمنی کا مزید مشاہدہ ہو تاکہ دنیا میں جا کر شیطانی اثرات و حرکات سے بچنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے مثال بیان کیے، یعنی کہ نمبر 1، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں رہائش پذیر ہوئے۔ نمبر 2، اللہ کی نافرمانی کر کے انسان ظالم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو اس میں اللہ کی نافرمانی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرے دیکھنا ہے کہ میں کہیں کس کاموں میں اللہ کی نافرمانی کرتی ہوں۔ حقوق اللہ میں بھی دیکھیں، حقوق العباد میں بھی دیکھیں، تو پھر دیکھیں اللہ نے کہا ہے نا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ظالم ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یعنی بتایا مختلف صورتوں میں کہ جو ظالم ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے صورتوں میں بتایا کہ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والا ظالم ہے۔ نمبر 2 شرک کرنے والا بھی ظالم ہے۔ نمبر 3 اللہ کی مسجدوں سے روکنے اور ان میں خرابی کرنے والا بھی ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ظالم کی سزا جہنم ہوگی۔ تو یہ اس 35 میں یہ ساری اللہ تعالیٰ نے بتائے باتیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ دین کے ساتھ جوڑے رکھے۔ اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان 2 آیتیں جو ابھی ہم نے پڑھی ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ اپنی یعنی اللہ کے ہر حکم کی ہم فرما برداری کریں، اور اللہ تعالیٰ میں تکبر سے بچائے، غرور سے بچائے، حسد سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ میں جو ہے نا بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا میرا پڑھانا پڑھنا آپ لوگوں کا قبول فرمائے اپنی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہے، ہم اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمانا، اور ہماری نیتوں کو خالص اپنے لیے کر لینا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔